बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस और आज हम शुरुआत करेंगे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की किस्त नंबर 33 से। जरगाम शेरको के एक लश्करी के हाथों मारा गया। इसका भाई नासरुद्दीन गिरफ्तार हुआ जिसे अशावर ने कत्ल करवा दिया। यूं अशावर मुसन्नद वज़रात पर काबिज होकर मिस्र की कारोबार हुकूमत को अपने हाथ में ले चुका था। खलीफा वक्त इस कदर बेबस और लाचार था कि इसे इन हालात को समझने और इन्हें संवारने की होश तक न रही। मुसन्नद वज़रात पर इस्तवार होने के बाद अशावर ने हालात को जब पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया तो शेरको ने इसरार किया कि वो अपने वादे के मुताबिक जंग के अखराजात के अलावा मिस्र की आमदनी का तीसरा हिस्सा इसको अदा करे। कहते हैं अशावर इंतहा दर्जा का बदफितरत बदनीयत इंसान था। मुसन्नद खिलाफत पर कब्जा करने के बाद इसकी नीयत में फतूर आ गया और शेरको से निजात हासिल करने की फिक्र और सोचो विचार करने लगा। पहले तो इसने हीले बहाने से काम लेते हुए शेरको को टालने की कोशिश की, लेकिन जब इसने देखा कि शेरको सख्ती पर उतर आया है और इसने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं तो शेरको को तीसरा हिस्सा देने पर रजामंद हो गया। शेरको ने ये रकम लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वादे के मुताबिक जंग के अखराजात भी वो अदा करेगा, वरना हमारे दरमियान तलवार फैसला करेगी। अशावर बड़ा धोखाबाज और बदबख्त किस्म का इंसान था। जिस वक्त वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास शिकायत लेकर गया था, इस वक्त वो रोता था, सर पीटता था, हर चीज़ कबूल करने पर तैयार था, लेकिन मुसन्नद वज़रात पर बैठने के बाद अपने मोहसिन शेरको से मुफाहमत करने के बजाय इसने वादा खिलाफी और गद्दारी पर कमर बांधी और कहरा के दरवाजे बंद करके लड़ाई पर आमादा हो गया। शेरको ने अपने लश्करियों को कहरा के इर्द गिर्द फैला दिया और अपने भतीजे सलाहुद्दीन को लश्कर का एक हिस्सा देकर ज़रूरी सामान लेने के लिए बिलबीस की तरफ रवाना कर दिया। अशावर अगर अपने बलबूते पर शेरको का मुकाबला करने की कोशिश करता तो शायद इसके किरदार की स्याही इतनी नुमाया न होती, लेकिन शेरको को वो नीचा दिखाए इसे ज़िक पहुंचाने की धुन में इसने अपने ज़मीर तक को फ़रोग कर दिया और वो मिल्लत फरोशी की राह पर चल निकला। इसने जब ये देखा कि शेरको किसी भी सूरत इसका पीछा नहीं छोड़ता और ये कि इसने कहरा का मुसाहरा कर लिया है और साथ ही इसने सलाहुद्दीन को बलबीस की तरफ रवाना कर दिया है, तब इसने यरूशलेम के बादशाह अमूरी से शेरको के ख़िलाफ़ मदद तलब की और इससे वादा किया वो सलीबी लश्कर के लिए रसद और सामान हर्ब ज़र्ब के अलावा 1000 दिनार फ़ी पड़ाव के हिसाब देगा। यरूशलेम का बादशाह तो पहले ही मिस्र में दाखिल होने के लिए बहाना ढूंढता था। वो फ़ौरन एक बहुत बड़े लश्कर लेकर मिस्र में दाखिल हो गया। अशावर के मज़ीद मिल्लत फ़रोशी इसने अपने 5000 लश्करी भी यरूशलेम के बादशाह अमूरी के तहत कर दिए। अमूरी और अशावर की मुत्तहिदा लश्कर के मुकाबले में शेरको सलाहुद्दीन के पास एक मुख्तसर सा लश्कर था, वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। छोटा एक लश्कर सलाहुद्दीन के पास और बाकी कहरा में शेरको के पास था। शेरको को जब खबर हुई कि गद्दारी करते हुए अशावर ने यरूशलेम के बादशाह अमूरी को बुला लिया है और ये कि अमूरी एक बहुत बड़े लश्कर के साथ मिस्र में दाखिल हुआ है, तब हालात का रुख देखते हुए शेरको ने कहरा का मुहासरा तर्क कर दिया और जिस कदर लश्करी इसके पास थे इन्हें लेकर वो बिलबीस में अपने भतीजे सलाहुद्दीन से जा मिला और वो दोनों चाचा भतीजा बिलबीस में किलाबंद होकर बैठ गए। इस सूरत हाल को देखते हुए यरूशलेम और अशावर के लश्कर ने बिलबीस का मुहासरा कर लिया। इन दोनों ने पूरी कोशिश की कि किला पर पैर दर पे हमला करते हुए इसे फतह करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन इनका कोई जतन शेरको और सलाहुद्दीन के मुकाबले में कामयाब ना हुई और इन दोनों चाचा भतीजे ने सलीबी और अशावर के किले के करीब तक न भटकने दिया। यहाँ तक के मुहासरे पर दिन गुजरने लगे और दिन हफ्तों में तब्दील होने लगे। इन हालात की इतला सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को भी मिल रही थी। जब इसे खबर हुई कि यरूशलेम का बादशाह अमूरी अपने लश्कर के साथ मिस्र में दाखिल हो चुका है, अशावर ने भी अपना लश्कर इसके साथ कर दिया और ये खबर भी सुल्तान को मिल चुकी थी कि इन दोनों के मुत्तहिदा लश्कर के साथ शेरको और सलाहुद्दीन दोनों चाचा भतीजा बिलबीस के किले में महसूर हो चुके हैं और दुश्मन को बड़ी जवामर्दी से रोके हुए हैं। इन हालात में सुल्तान ने फैसला किया कि सलीबियों के इलाकों पर हमला आवर हुआ जाए ताकि यरूशलेम के बादशाह अमूरी की तवज्जो मिस्र की बजाय सलीबी इलाकों की तरफ हो। इस तरह शेरको और सलाहुद्दीन पर इनका दबाव किसी कदर कम हो जाए। ये फैसला करते हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फिलफौर एक लश्कर मारम की तरफ रवाना किया ताकि मारम का मुहासरा किया जाए। हर दम पर दबाव डालकर वो यरूशलेम के बादशाह अमूरी की तवज्जो इस तरफ करना चाहता था।
اس کے علاوہ وہ مارم والے ماضی میں کئی دفعہ سلطان کے ساتھ عہد شکنی کر چکے تھے۔ سلطان ویسے ہی انہیں سزا دینے پر تلا ہوا تھا۔ ایک ہر اول لشکر روانہ کرنے کے چند دن بعد سلطان اپنے لشکر کو لے کر نکلا اور اس نے بھی مارم کا رخ کیا۔ دوسری جانب یروشلم کے بادشاہ موری کے علاوہ جو دوسرے صلیبی حکمران تھے، انہیں بھی یہ خبر ہو چکی تھی کہ سلطان نور الدین زنگی صلیبیوں کے مضبوط گڑھ مارم پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا ہے۔ یہ صورتحال ان کے لیے واقعی تشویشناک تھی، لہٰذا انہوں نے مارم کو سلطان نور الدین سے بچانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے انطاکیہ کا بادشاہ طرابلس کا حکمران ریمنڈ جوسلین ساز ایک کافی بڑا لشکر لے کر مارم پہنچ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مارم کے باہر مارم شہر کی حفاظت کے لیے جمع ہونے والے صلیبیوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی، اور ان میں بوہیمنڈ، ریمنڈ اور گلیٹری ایئر بھی شامل تھے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ان ساری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مارم شہر کو فتح کرنے کے لیے جو لشکر سلطان نور الدین لے کر آیا تھا، ان کی تعداد صرف 4,000 کے لگ بھگ تھی، اس لیے کہ سلطان کا لشکر بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف شیرکو اپنے کام میں مصر میں مصروف تھا، دوسری طرف لشکر کے ایک حصے کو لے کر مجد الدین سنیترا کی طرف گیا۔ بہرحال اپنے 4,000 لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے 32,000 کے لشکر کے سامنے مارم کے باہر سلطان صف آرا ہوا۔ اپنی تعداد کے ضم میں صلیبیوں نے پہلے حملہ آور ہونے کی ٹھان لی۔ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی سلطان نے ان کے خلاف بہتری جنگی چال چلی۔ قلب لشکر رہنے کی بجائے اس نے خود میسرہ کی کمانداری کی، ساتھ ہی اپنی میمنہ کو سمجھا دیا جو ہی صلیبی حملہ آور ہوں ممینہ پیچھے ہٹتا چلا جائے۔ اس انداز میں پیچھے ہٹے کہ خود بھی بکھرے اور اس سمت میں تعاقب کرنے والے صلیبیوں کے لشکریوں کو مختلف ٹولوں میں بٹنے پر مجبور کر دے۔ جب ایسا ہو چکے تب سلطان اپنے میسرہ کے ساتھ حرکت میں آئے گا اور پیچھے پیچھے قلب لشکر اور مقدماتی عیش بھی ضرب لگائیں گے، ساتھ ہی ممینہ میں اپنا رخ بدل کر پوری طاقت سے حملہ آور ہو جائے گا۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ ان کے لشکری کے مقابلے میں سلطان کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، تب انہوں نے پہل کی۔ پھر وہ سلطان کے لشکر پر دنیا کے سیاہ خانوں پر زندگی کی ویرانیاں کھڑی کرتی، جرم کی آندھیوں خوفتوں پھیلتی بیزاری پرچھائیوں، مسموم خیالات کی زخم ریزی کرنے والی انتہا پسندی اور تصور پرستی کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ صلیبیوں کا خیال تھا کہ ان کے پاس 32,000 کا لشکر ہے، سلطان کے پاس صرف 4,000۔ اس طرح وہ اپنے پہلے ہی حملے میں سلطان اور اس کے لشکریوں کو ادھیڑ رکھ دیں گے، لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ سلطان نے صرف 4,000 کے لشکر کے ساتھ 32,000 کے لشکر کو ایسے دھویا جیسے فضا بسیط میں مہر لگانے والے عناصر جم گئے ہوں، جیسے کائنات کی اندھیری تہوں میں روشنی کے جاگتے لمحوں، وقت کی الغرضی کے سیلاب نے پیچھے نہ ہٹنے کا عزم کر لیا ہو۔ پھر سلطان کے پہلے سے طے شدہ تدبیر کے تحت ممینہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا تھا، کافی پیچھے ہٹتا چلا گیا تھا۔ صلیبی سمجھے کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں، لہٰذا ان کے دباؤ کو ممینہ برداشت نہیں کر سکے گی، لہٰذا اس لیے پیچھے ہٹا ہے۔ اور ممینہ نے اس موقع پر ایسی دانشمندی، ایسی جرأت کا ثبوت دیا کہ اس کے تعاقب کرنے والے صلیبی لشکر کو سلطان کی ہدایت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایسا ہونا تھا کہ سلطان نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ اپنے میسرہ کے خلاف ذلالت بھرے کرب قدیم خونی سوچوں کو نگل جانے والی صحرا صحرا پھیلتی بکھرتی آگ، ورق ورق کے حقیر لفظوں پھیلتی خاردار بدی، بد اخلاقی کے ضابطوں، اندھے کردار کی خون خواری، سارے ضابطوں کے آغاز اور انجام کو بے وقت اور بے نتیجہ کر دینے والے انگاروں اور شعلوں کے بارود کی طرح پھینک کر حملہ آور ہوا۔ سلطان کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی ساتھ قلب لشکر اور مقدماتی خیش بھی حرکت میں آئے، اور سلطان ہی کے انداز میں انہوں نے حملہ آور ہوتے ہوئے جنگ کا پاسا پلٹنا شروع کر دیا تھا۔ پھر کیا تھا، میمنہ جاریت پر اترا اور جو صلیبی اس کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جن کے ایک حصے کو سلطان مقدمۃ الجیش نے مٹایا تھا، میمنہ بھی سلطان کے اندازہ میں ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب سلطان نور الدین زنگی کے 4,000 لشکر کے مقابلے میں صلیبیوں کا 32,000 کا لشکر بے آبروئی کی سلگتی زندگی، آرزوؤں کے رستے لہو میں ڈوبتے ہوئے سورج کا خونی مناظر میں زنگ آموز آئینوں جیسا ہونا شروع ہو گیا تھا۔
محرم کے باہر سلطان نور الدین زنگی نے صرف 4000 کے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے 32,000 کے لشکریوں کو بدترین شکست دی۔ انہوں نے بھاگ کر محرم شہر میں داخل ہونا چاہا، لیکن سلطان وقت کے محتسب جرأتوں کی نیزداہوں، طوق و سلاسل کی حکم اور حشر حساب کی احادیث کی طرح حرکت میں آیا، انہیں گھیر لیا، شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، ان کا خوب قتل عام کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محرم شہر سلطان کے 4000 کے لشکریوں کے ہاتھوں 20,000 صلیبی تہہ تیغ ہوئے، 5,000 کے لگ بھگ زندہ گرفتار کے لیے تھے، باقی ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شاندار فتح کے نتیجے میں سلطان نے انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ، طرابلس کے بادشاہ ریمنڈ جوسلین سالس اور روما کے مشہور ڈیوک کو بھی زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ اس طرح سلطان نے حصن اکارا کے میدانوں میں اپنی پسپائی کا دشمن سے خوب انتقام لیا۔ پھر سلطان ایک حاکم کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا اور شہر کی فصیل پر اسلامی علم نصب کر دیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کی یہ فتح اس کی عظیم معرکوں اور کارناموں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سلطان نے اپنے 4000 لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے 32,000 لشکریوں کو شکست دے کر ان 20,000 کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ محرم کی فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے چند ہفتوں تک وہاں قیام کیے رکھا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد انطاکیہ کے حکمران بوہیمنڈ نے ایک کثیر رقم فدیہ دے کر سلطان سے رہائی حاصل کی۔ سلطان نے اس رقم کو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ انطاکیہ کا بادشاہ ریمنڈ 8 سال تک سلطان کی قید میں رہا۔ آخر اپنے سالار فخر الدین مسعود کی سفارش پر 1.5 لاکھ دینار اور 1000 مسلمان قیدی رہا کرنے پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ یوں نور الدین زنگی کے ہاتھوں محرم شہر فتح ہوا، جسے صلیبی ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب دیکھا کہ یروشلم کے بادشاہ اموری نے بھی ابھی تک شیر کور صلاح الدین کا محاصرہ کر رہا ہے، سلطان نے اس کے علاقوں پر یلغار کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اموری شیر کور صلاح الدین کا محاصرہ ترک کر کے یروشلم کا رخ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان نے سب سے پہلے تبریہ شہر کا انتخاب کیا۔ اموری کے علاقوں میں بغیر کسی علت اور مقصد کے سلطان کا یلغار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ صرف بالڈون کے علاقوں پر ایسے طوفانی حملے کر کے اسے شیریکو کا محاصرہ ترک کرنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ اس بنا پر سلطان آگے بڑھا اور تبریہ شہر کو اپنا ہدف بنایا۔ یروشلم کے صلیبی لشکریوں نے پوری طاقت اور قوت سے سلطان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے شہر تبریہ کا دفاع کیا، لیکن سلطان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور میدان سے بھاگ گئے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر تبریہ شہر پر قبضہ کر لیا۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ تبریہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اموری دوسرے علاقوں پر اپنی تیز ترکتاز اور بے روک یلغار کی ابتدا کر دے گا۔ یروشلم کے حکمران اموری نے لگاتار 3 ماہ تک شیریکور صلاح الدین کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن وہ دونوں بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محصور رہ کر اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے رہے اور محاصرہ کرنے والوں کو اپنے قلعے کے نزدیک آنے کا موقع نہ دیا۔ دونوں بے مثال جرأت مندی اور کمال بہادری سے بلبیس کے قلعے کا دفاع کرتے رہے تھے۔ دونوں جانتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی ان کے احوال سے بے خبر نہیں ہوگا، لہٰذا وہ کوئی ایسی تدبیر ضرور نکالے گا جس سے اموری بلبیس کا محاصرہ ترک کرنے پر مجبور رہ جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب پہلے محرم فتح کیا، اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ ترکتاز کرتے ہوئے اس نے ایک فاتحانہ یلغار کے ساتھ تبریہ پر قبضہ کر لیا۔ تب صلیبیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکلنی شروع ہو گئی۔ وہ حواس باختہ ہو گئے۔ اموری جو بڑی سختی کے ساتھ بلبیس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، وہ باعزت طریقے سے بلبیس کا محاصرہ ختم کرنے کی تدبیر سوچنے لگے۔ اموری کو یہ خدشہ تھا کہ محرم اور تبریہ پر قبضہ کرنے کے بعد اگر مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی نے اسی طرح بے باکی کی اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی سلطنت کے اندر ایک قلعے سے دوسرے قلعے، ایک شہر سے دوسرے شہر یلغار کرنا شروع کر دی، تو اس کا مرکزی شہر یروشلم بھی سلطان کے سامنے خطرات اور خدشات کا شکار ہو جائے گا۔ اسے یہ بھی خطرات لاحق ہو گئے تھے کہ شیر کور صلاح الدین کے بعد اور کوئی معاہدہ طے کیے بغیر وہ محاصرہ اٹھا کر یروشلم کا رخ کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو دونوں شہروں کے سالار بلبیس کے قلعے سے نکل کر پشت کی طرف سے ایسا حملہ کریں کہ اس کے پورے لشکر کو تہہ تیگ کر دیں۔ وہ جانتا تھا
کہ اگر ایسا ہوا تو شیر کوہ کے سامنے کوئی بھی قوت ٹھہر نہ سکے گی۔ انہی خطرات اور خدشات سے بچنے کے لیے عموری شیر کوہ کے ساتھ صلح کی گفت و شنید پر مجبور ہو گیا۔ کافی بحث و تکرار کے بعد دونوں فریقوں میں طے پایا کہ دونوں ہی اپنے لشکر کے ساتھ مصر خالی کر دیں۔ عموری جلد از جلد اس معاہدے کی تکمیل چاہتا تھا، اس لیے کہ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے جلد مصر چھوڑ کر یروشلم کا رخ نہ کیا تو سلطان نور الدین زنگی مصر پر حملہ کر دے گا اور ایشیا میں ان کی بقا کے لیے نہ ختم ہونے والا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ جس وقت عموری اور شیر کوہ کے درمیان اس معاہدے پر گفتگو ہو رہی تھی، اسی وقت غدار اشاور نے بھی شیر کوہ کو 60,000 دینار کی پیشکش کر دی۔ شیر کوہ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور مصر سے نکل جانے پر رضامند ہو گیا۔ ان شرائط کے تحت شیر کوہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بلبیس کے قلعہ سے نکلا۔ اس کی حالت یقیناً ایک فاتح کی سی تھی، اس لیے کہ عموری اور اشاور دونوں اپنے مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے شیر کوہ سے معاہدے کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں جب شیر کوہ اپنے لشکر کے ساتھ بلبیس کے قلعے سے نکلا، اس وقت لشکر کے آگے صلاح الدین تھا اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ مارس دیوتا، جو رومیوں کا کبھی جنگی دیوتا خیال کیا جاتا تھا، اس کی طرح اس نے اپنی ننگی تلوار قزح فضا میں بلند کر رکھی تھی، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں اس کی ڈھال تھی جس سے اس نے اپنا بایاں پہلو چھپا رکھا تھا۔ لشکر کے سب سے پیچھے شیر کوہ خود تھا اور اپنی جنگی کلہاڑ فضا میں بلند کیے ہوئے تھا۔ اپنے لشکر کے پیچھے دستوں کی یوں حفاظت کرتا ہوا نکلا تھا جیسے عظیم و محترم چرواہا اپنے ریوڑ کی حفاظت کا سامان کرتا ہے۔ یروشلم کا صلیبی لشکر اور اشاور کی لشکری بڑی خاموشی سے شیر کوہ کی اس روانگی کو دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں ایک صلیبی اسی دوران بھاگتا ہوا شیر کوہ کے آگے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، شیر کوہ، کیا تم دیکھتے نہیں صلیبی اور مصری لشکر متحد ہو کر کسی طرح تمہارے اس مختصر لشکر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں؟ کیا تم ان لوگوں سے خطرہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے کر تمہارا اور تمہارے سارے لشکر کا صفایا کر کے رکھ دیں گے؟ شیر کوہ نے مسکراتے ہوئے اس صلیبی کو دیکھا، اس کی چھاتی تن گئی، پھر اس نے نہایت غضبناک لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے مخاطب، میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش وہ ایسا کرنے کی جرأت کریں، اور جب وہ ایسا کریں تو تم دیکھ سکو ان کے حملے کے جواب میں ان پر کیسا حملہ کرتا ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں جب وہ ہم پر حملہ کریں میں اور میرے لشکری بھی ان پر حملہ کریں گے تو جان لو دشمن کے کئی آدمیوں کو قتل کیے بغیر میرا کوئی لشکری بھی جان نہ دے گا، اور جب مشرق میں ہمارے سلطان نور الدین زنگی کو ہمارے اس بے بسی کا علم ہوگا تو قسم ہے میرے رب کی، وہ ایسا طوفان بن کر حملہ آور ہوں گے کہ صلیبی اور مصر دونوں لشکر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ان میں سے کوئی لشکری بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ کہتے ہیں شیر کوہ کی گفتگو کے اس جواب میں وہ صلیبی دنگ رہ گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ یوں شیر کوہ اپنے لشکر کو بحفاظت نکال کر ارض شام کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ادھر مجدد الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سنطیرہ کی طرف بڑھا تھا۔ یہاں بھی صلیبی جنگجو نائٹوں اور بڑا جوش اور ولولہ تھا۔ یہ بلبک اندھیرے میں راستوں پر واقع تھے۔ صلیبیوں کے لیے یہ شہر اور قلعہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ مجدد الدین کے لیے سلطان کا صرف اتنا حکم تھا کہ سنطیرہ سے نکل کر وہ صلیبی قوتیں مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتی ہیں، ان سے نپٹنا ہے، منطیرہ پر شہر نہ کیا جائے۔ لہٰذا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مجدد الدین بڑی تیزی سے دور دراز کے قلعہ منطیرہ کی طرف بڑھا تھا۔ سنطیرہ کے صلیبیوں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان کے لشکر کا ایک حصہ اس کے سالار مجدد الدین اور چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ ان کا رخ کیے ہوئے ہے۔ ان کا یہ بھی حوصلہ تھا کہ سلطان کا میر اساکر شیر کوہ اپنے بھتیجے صلاح الدین کے ساتھ مصر پر برسر ہے، خود سلطان مارم کا رخ کیے ہوئے ہے، اور یہ کہ جو لشکر ان کی طرف آ رہا ہے اس کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں۔ لہٰذا انہوں نے منطیرہ سے بہت دور مجدد الدین کی راہ ایک بہت بڑے لشکر روک دی تھی۔ صلیبیوں کے لشکر کی تعداد مجدد الدین سے بہت زیادہ تھی۔ مجدد الدین کی راہ روکتے ہی صلیبی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تولنے لگے تھے۔ ایسے حالات میں مجدد الدین نے بڑی تیزی سے اپنے چھوٹے سالاروں کو جنگ کا لائحہ عمل سمجھایا۔ پھر اس کے کہنے پر اس کے سالاروں اور لشکریوں نے اس انداز میں تکبیریں بلند کیں جیسے وقت کی مسافتوں میں حد خوانوں کی آوازوں سے سنگریزوں کے بے نیاز سکوت، اشجار کے غم آلود پتوں کی سرسراہٹوں کے بھٹکے
परिंदों की सदाएं, दरियाओं की नमी से आशना, ज़मीनों नदियों की नफरती आवाज़ों, नेलगों झीलों की हलकारों के अंदर एक हयात आफरी इनकलाब बर्पा करने का अज़म कर लिया हो। एक अनोखी और लंबी आवाज़ गश्त के साथ तकबीरों की आवाज़ इस तरह हर सू गूंजी थी जैसे शिकन शिकन कर देने वाली नई और अनोखी आंधियों ने बुत खानों के साजों कामाज़र के पुरसितारों गमाश्तों की मुनाजतों और मलौनों की राज़ो न्यास तक को मदूम कर देने का तहिया कर लिया हो। कुछ देर तकबीरें बुलंद होती रहीं, फिर सलीबी भी समझ गए थे कि मुसलमान का लश्कर इन पर हमलावर होने वाला है, लिहाजा वो अभी मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए पड़तोल ही रहे थे कि मुजद्दिदीन परजीहों और शीहों की अनोखी वादियों से उठने वाली शराफत और नजात के बगोलों और दजला और फरात की बेकरां दहश से अंगड़ाई नमदार हुई गौसल आतिश देने वाली सहराई एहसास और नब्ज़ तीर में मुतहरिक होकर बेचताब खाती आतिश बेदूत की तरह हमलावर हो गया था।